अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऐवान सदर में मुलाकात से जरदारी साहब की ऐवान सदर से रुखसत से मुतालिक चेमोगोइयां दम तोड़ गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मिलकर काम करने के अज़म का इआदा किया गया। जबकि दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन था, जहां अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के हवाले से पैगाम देते हुए कहा कि उनसे और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से सहूलियात ले ली गई हैं। ताहम आज पटियाला जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में बताया गया कि जेल इंतजामिया अपने फराइज मनसबी पूरी तरह से निभा रही है, अंजाम दे रही है और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली तमाम अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। खान साहब को जेल में बी क्लास की वो तमाम सहूलियात फराम की गई हैं जो दीगर किसी भी बी क्लास कैटेगरी के कैदी को दस्तयाब नहीं। डॉक्टर्स दिन में 3 मरतबा उनका तिबी मुआयना करते हैं और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में उनके तमाम वाइटल्स चेक किए जाते हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स के खुले सहन में वॉक और एक्सरसाइज साइकिल की सहूलियात दी गई हैं। LED, अखबारात और ज़ाती कुतुब समेत अपना खाना तैयार करने के लिए मावन कैदी भी फराम किया गया है। मजीद कहा गया कि इमरान खान साहब ने जेल से 413 बार ट्वीट करवाया, जिससे उन्होंने अपनी पार्टी वर्कर्स को अहम सियासी सरगर्मियों के बारे में हिदायत जारी की, जैसा कि आम इंतखाबात 2024, समरियाल के ज़िमनी इंतखाबात, 26 नवंबर का एहतजाज, 26वीं आईनी तरमीम और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बारे में पार्टी का लाएअमल शामिल है। 45 मौके पर उनके बयानात मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने, जबकि 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल से खान साहब इंटरैक्शन कर चुके हैं। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी वो आज हमारे साथ हैं। आई एम वेरी ऑनर्ड। महमूद खान अचकज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अचकज़ई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि आप चूँकि ये एक बड़ा पोटेंट प्लेटफॉर्म समझा जाता है जिसकी आप सरबराही करें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये गुज़िश्ता साल अप्रैल में तश्कील दिया गया। इसे तश्कील दिए हुए अब तक 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ ऐसे हालात हुए कि जिस पर बहुत सवालात जन्म लिए। क्यों नहीं इसको एक फ़ाल प्लेटफॉर्म बना सकते? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जितनी भी तहरीकें चली हैं, ये उनमें सबसे मुनफरद है। मुनफरद इस सेंस में खुदा गवाह है, इस्टेब्लिशमेंट भी जानती हैं, जासूसी इदारे भी जानते हैं, हुकूमत के वक्त भी जानती है कि इसकी तश्कील में उनका कोई हाथ नहीं। ये पहला मौका है कि एक ऐसी तहरीक बनी है जिसमें किसी तीसरी क़ुव्वत का ना इरादा है, ना उनकी सपोर्ट है, ना उनकी आशीर्वाद है। तो एक नई बात है। दूसरी बात यह है कि हम कोई खेल तमाशे के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे थे, नहीं बना रहे हैं। एक तो ये है कि लोग कहें कि जी ये गुप्त अंधेरा है, कोई बल्ब नहीं है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। कोई भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो कहीं मुजारे हो, मजदूर हो, जज हो, जर्नेल हो, वो सब जानते हैं कि हमारा मुल्क बहुत बुरी हालत में है, अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर पे भी। सियासी पार्टियों ने अगर खुदा न खास्ता सुस्ती की जिस तरह वो कर रहे हैं, तो नतीजा ये होगा कि खुदरो तहरीकें उठेंगी। कल आपने बाजोड़ में देखा, वज़ीरिस्तान में देखा, यही हमगीर सारे फाटा में लाखों लोग निकलेंगे, और जब लाखों लोग निकलेंगे उनकी रहनुमाई सियासी लोग नहीं करेंगे तो वो कोई भी रास्ता ले सकते हैं जो इस मुल्क की बिल्कुल जीत के लिए ख़तरा है। कल अपनी बाजोड़ में क्यों इतने लोग निकले, लाखों लोग, और जो स्लोगन वो दे रहे थे वो न पाकिस्तान की खैर में है, न इलाके की खैर में है, न वतन की खैर में है। सियासी पार्टियों को मज़ीद नहीं बैठना चाहिए। आए हम सब मिल बैठ के उन नुकात पे मुतफ़िक हो जाएं जो सब के मुतफ़िक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तारीख़ आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या कहती है कि भाई यहाँ आइन बालादस्त होगा, यहाँ जुडिशरी आज़ाद होगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, प्रेस पे नाजायज़ पाबंदियाँ नहीं होंगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट, सही वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, और पाकिस्तान की उमंगों की दाखिली खारिजी सियासतों का मंबा पार्लियामेंट होगा।
یہ ایسے نکات ہیں جس سے کسی بھی شریف آدمی کو، کسی بھی جمہوری آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہ ہم بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، فلانا جو ان نکات پہ متفق وہ یقین رکھتے ہیں، کیوں نہ متفق کے اوپر ایک وہ بنائے اور آرام سے. نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے، نہ ہم نے کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ ہم نے کسی کو بلا بلا کہنا ہے. لیکن یہ آئین ہمیں اجتماع کا حق دیتا ہے، آئین ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے، آئین ہمیں جلوس نکالنے کا حق دیتا ہے. کیا اس حکومت میں کوئی بھی آدمی، ایون چاہے پارلیمنٹ میں ہیں، چاہے باہر کی قوتیں جو بھی ہیں ہمارے ملک کی، ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، کیا وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے، یہ آئینی حکومت ہے، یہ جائز حکومت ہے؟ سیدھا سادہ انہوں نے دوسروں کا مینڈیٹ 9 بجے رات کے بعد بالکل دہشت گردی سے. دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت گردی کے ذریعے ڈرایا، زر اور زور، اور اس کی قیمت پہ اپنی حکومت قائم کی. اس کے لیے بھی کوئی نام ہونا چاہیے. بٹ زگزی صاحب، یہ تو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ رجیم ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، یہ آئین میں گنجائش اس کی نہیں ہے، لیکن یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اور جس چیز کی آئین میں گنجائش نہیں ہے اس کے خلاف آئین خود اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن آئین جس آدمی کو غدار کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ آدمی جو آئین کو رند دے گا، آئین کو سسپینڈ کرے گا، آئین کو معطل کرے گا. اور تمام قوتیں اور تمام ادارے جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں وہ آرٹیکل 6 کے اندر آتی ہیں. آج بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان کے 47% لوگ غربت کی بالکل. کہاں سے یہ لوگ آئیں گے؟ کیا ان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چوریاں کریں، آگ لگائیں، قتل و قتال میں فارغ ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ملک خراب کر رہے ہو؟ کیوں؟ ضروری نہیں کہ تم وہ ہو. بسم اللہ کرو، الیکشن کرو، جو جیتا ہے بسم اللہ. آج بھی اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ محمود کا قومی حکومت کون سی؟ یہ میرے دوست کہتے ہیں مذاکرات کس چیز پہ؟ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا، اس میں مذاکرات تو نہیں ہوں گے. اس پہ مذاکرات یہ ہوں گے کہ شرافت سے وہ مینڈیٹ، جیسے کوئی کسی کے گھر کا سامان اٹھا کے لے جائے، اسے تو مذاکرات نہیں ہوں گے. اس کے خلاف تو رپورٹ درج کی جائے گی، پولیس کو FIR ہوگی کہ بھائی میرا سامان مجھے دو. جب یہ سامان ہمیں مل جائے گا پھر یہی جن کا نام ہے لیا، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان، جماعت اسلامی والے، جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سب مل کے ایک قومی حکومت بنائے اور اس بلا سے ہماری جان چھڑائیں. 4-5 مہینے یہ جس طرح بھی چاہیں حکومت کریں، لیکن ہمیں یہ باور کرا دیں کہ ایک اچھا الیکشن کمیشن بنایا جائے گا، ووٹ کی عزت ہوگی، گڑبڑ نہیں ہوگی. کوئی آئین کیا ہے؟ آئین دیکھو ایک سینس میں تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، جس طرح وہ کہتا تھا جنرل ضیاء الحق. نہیں، یہ وہ عمرانی معاہدہ ہے جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہے. اس طرح کے اگر لوگ نکلیں گے، کل اس کی وہ ہے تحفظ آئین پاکستان، کل تاجروں کی ہڑتال کی مکمل سپورٹ کرے گی. ہم اپنے تمام ورکر سے کہیں گے جہاں جہاں ان کو امداد چاہیے، جہاں جہاں ان کو جلوس کی وہ چاہیے، ہماری پارٹیوں نے اس سے ساتھ دینا ہے. مزدور وہ کریں گے، کسان ایک منٹ، کسان رل گیا، وہ پنجے میں کہتے ہیں رل گیا ہے، رو رہا ہے. کسان ناراض، تاجر ناراض، سیاسی ناراض. پھر خواجہ آصف کو خدا خوش رکھے، وہ ہائیبرڈ نظام کے ساتھ بس ٹھیک ہے بنگلہ ڈالتا پھر دے. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تو تحریک یہ کوئی بھی قدم اٹھانے کی طرف آئے تو پھر لا اور آئین جو ہے وہ اپنا کورس خود اختیار کرے گا، اپنا راستہ خود اختیار اس کرے گا. شریف آدمی نے یہ فکرہ بھی کہا تھا. رانا کے ساتھ، رانا میرا دوست بھی ہے، اس کو وہ بھی سمجھتا ہوں جو بھی ہے. رانا نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جلسے کی وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں کہ ان کو اجازت دی جائے، اور اگر وہ غیر آئینی راستہ لیں گے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. یہ رانا کے الفاظ. لیکن زگزی صاحب، اگر عمران خان صاحب کے بیٹے بھی لیٹس سے اگر آنا چاہتے ہیں پاکستان اپنے والد صاحب سے ملنے یا پھر اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے، تو یہ کیوں کہنا پھر رانا صاحب کو پڑ رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں، یہ پاگل پن ہی ہے. یہ خود بھی عمران خان کو جس انداز میں رکھا گیا ہے، یہ نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ انسانی ہے، نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری ہے. میں بار بار یہ الفاظ کہتا ہوں، برے بھی لگتے ہیں. ایک آدمی خدا نخواستہ بدترین الزامات اگر گرفتار ہو، خدا نخواستہ بہت بڑا
ड्रग ट्रैफिकर हो, बहुत बड़ा कातिल हो, लेकिन उसका ये बुनियादी हक है कि उसके बच्चे, उसके दोस्त, उसके वकील उससे मिलेंगे, उससे मुलाकात करें। वो मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जाता। मिले। ये हमारा कहते हैं पार्लियामेंट हवलदार स्पीकर, उसने सर मुंडाया, पता नहीं काबा शरीफ गया, कहाँ गया है। ये तू स्पीकर है, क्या भला है, तू कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, तेरे मेंबर कौमी असम्बली सीनेट के मेंबरान धूप में 5-5 घंटे पड़े रहते हैं और एक सुपरिटेंडेंट उनको मुलाकात, ये कोई मुल्क है? और सुपरिटेंडेंट साहब ने आज वो एक प्रेस रिलीज सामने आ रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी सहूलियात दिए गए हैं इमरान खान साहब को। बात यह है कि अगर ये पार्लियामेंट होती, स्पीकर बुलाता सुपरिटेंडेंट जेल को, उसकी सरजनिश होती, कमेटी में बुलाता, और उस यानी पार्लियामेंट का मेंबर आईनी तौर पे कोई भी कौमी असम्बली सीनेट का मेंबर किसी भी जेल की इंस्पेक्शन कर सकता है। सर आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक शामिल करना, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने बलूचिस्तान मूवमेंट का जो जिक्र था, जो 1932 का दिसंबर का हवाला दिया था, किस तरह उनको सिंध जाके वो एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करनी पड़ी, जो होस्ट उनको कर रहे थे, होस्ट को भी किस तरह से इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ रहा था, और जिस किस्म के हालात बताए जाते हैं उस वक्त की हुकूमत जिस किस्म के हालात कायम किए हुई थी, उन हालात में और आज के हालात का अगर मवाजना बन सकता है? देखिए, क्योंकि तहरीक तो उस वक्त भी क्रश की जा रही थी हर तरह से। उसमें भी अगर आपने अचकज़ई साहब की वो पढ़ी हो, उन्होंने उस वक्त के हुक्मरानों की तारीफ की है कि वो हमें पकड़ते थे, तंग करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ देते थे। ये तमाशे नहीं होते थे कि बेइज्जत करो, फलाना करो, फलाना करो। जिस बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, नुकसान ये हुआ, उस वक्त बलूचिस्तान में ये 4 रियासतें शामिल नहीं थी, प्रिंसली स्टेट्स, कलात, मकरान, खारान, लसफेला और जलमक्सी, ये बाकी का बलूचिस्तान था, वही सारे हिंदुस्तान। लेकिन हमारे बर्ज़ जमीरू ने 97 में ये नया सूबा बना दिया, उसमें हर वक्त कलश एक उस पर लगी रहती है। बहरहाल फिर भी इसका अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अगर शहबाज को वाकई पाकिस्तान अजीज़ है, अगर इस हाइब्रिड गवर्नमेंट को वाकई पाकिस्तान अजीज़ है, तो पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। कोई इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, कोई ईमानदारी होनी चाहिए। एक पार्टी से उनके वो छीन के आपके दरमियान फ़कीरों की तरह बांटी जा रही हैं, अभी तक किसी पार्टी ने इनकार नहीं किया। अभी तो मखसूस नशिस्तें भी दे दी उनकी। वो क्यों दे रहे हो? शायद मेरे दोस्त चारसदा के हमारे ANP के उस शरीफ आदमी ने शायद अपनी पार्टी को मशवरा दिया था कि यार दूसरों के रिश्ते मत लो, हमें इनकार करना चाहिए। लेकिन हम हैं कि बस जूनियर सीनियर के सर पे पाँव रखता है, वो कुर्सी तक जाता है, कोई शराफत नहीं। कब तक चला सकते हैं ऐसे हाइब्रिड इस निज़ाम को? ये नहीं चल सकता। ये इस मुल्क को बिल्कुल बर्बादी और खानजंगी में, यानी बड़े बड़े शाहराहों पे भी मैं नाम नहीं लेता, बुरी बात होती, बड़े बड़े शाहराहों पे दिन दहाड़े मुसल्लल लोग खड़े हैं, लोगों को उतारते हैं, तलाशियाँ करते हैं, पैसा लेके टैक्स लगाया हुआ है। पाकिस्तान न इतना कमज़ोर है, न इसकी पुलिस इतनी कमज़ोर है, न इसका कोई इदारा इतना, अगर वो चाहे दिन नहीं रात को किसी सड़क पे कोई चोर नहीं खड़ा हो सकता। हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा कि इन चोरों के साथ हम मिले हुए हैं। अच्छा जी साहब, आपने मशवरा दिया था अपोजिशन को कि असेंबली के बाहर एक सिंबॉलिकली सही लेकिन एक असेंबली लगाई जाए, क्या रिस्पांस आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वो तो बहुत रिसीविंग एंड पे तो बहुत ज़्यादा है। वो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती कहेंगे। तहरीक इंसाफ जितनी भी हमारे अपोजिशन की पार्टियां हैं, ये इतनी बड़ी सपोर्ट अपोजिशन में किसी पार्टी की नहीं थी, मोर देन 90। इस पे बार बार मेरी ये ख्वाहिश थी, और नहीं ख्वाहिश नहीं कि किसी मेरी दुश्मनी, मेरे शहबाज से न या अयाज से किसी गुजरती सी दुश्मनी है। जो इस आइन की इज़्ज़त करता है जिंदाबाद, जो इस आइन को बुनियादी इंसानी हकूक़ को छेड़ता है, बदमाशियाँ करता है, मैं उससे मुर्दाबाद कहूँगा, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। बात यह है कि तहरीक इंसाफ अब ठीक है इंशाल्लाह। बात यह है इमरान खान जेल में है, इमरान खान के कारकुन हज़ारों लाखों की तादाद में उनकी ख्वाहिश है, और ये उनका हक है। ये उनका हुक्मरानी नहीं आती, क्या आसमान गिरता अगर वो इमरान को ज़मानत पे छोड़ देते,
کیا آزما کے تھا؟ اگر خدا نخواستہ عمران خان بھاگ جاتا تمہاری جان چھوٹ جاتی تو تمہاری جان ورنہ وہ کیوں بھاگے گا؟ یہ کہ آپ نے اس کو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ اصول پہ کمپرومائز کرے گا پس میں پھر تو اس کی تو ساری سیاسی زندگی برباد ہو جائے گی. عمران خان کو کا ہم نے ساتھ دینا ہے ان کے اصولوں کی بنیاد پر. یہی چاند پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی, عدالت آزاد ہوگی, غریب انسان کے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست ہوگا, کسانوں کا احترام ہوگا, پریس آزاد ہوگا, ہر ادارہ ملک کا آئین میں ڈیفائن کر اس میں رہے گا, پاکستان اس خطے کا بہترین ملک بن جائے گا. اگر کسی کو پاکستان کو خطے کا ٹائیگر بنانا ہے, اور اگر کسی نے کہا کہ میں سر یہ وہ نہیں چلے گا. تحریک انصاف یہ جو تحریک کی بات کر رہی ہے ملک گیر تحریک کی, آپ کو آن بورڈ لیا انہوں نے؟ میں تحریک انصاف کا اندر کا آدمی ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے واکس آف لائف سے اور ساری اپوزیشن کو اکٹھے کر کے ہم ایک ملک گیر احتجاج. اب تیاریاں ہو رہی ہیں, اب صرف دعا کیجئے بیٹا, آپ نے بھی آنا ہے پریس کی آزادی کے لیے. اور یہ دوسری جو دیگر پارٹی ہے بشمول مولانا صاحب, ان کے اگرچہ اختلافات اور ابھی معاملات اختلافات ہوتے ہیں, میرے آپ کے اختلافات ہیں, لیکن فار ایگزامپل جو بھی پارٹی ہو, آئین کی بالادستی پہ تمام پارٹیاں متفق ہیں, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو تمام پارٹیاں متفق ہیں, عدلیہ آزاد ہو تمام پارٹیاں متفق ہیں, پریس پہ قدغن نہ ہو تمام پارٹیاں متفق ہیں, ہر ادارہ آئین کے اس میں ڈیفائن کیے ہوئے اس میں ہو, اس پہ تمام پارٹیاں متفق ہیں. آپ نے اپنے دوست شہباز شریف صاحب کو چیلنج جو دیا ہے کس عوامی طاقت کے حوالے سے, جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ عوامی طاقت خدا کی طاقت ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا, اب یعنی کہ تحریک ہوگی, اور آپ نے کہا کہ اب دیکھا جائے گا, قسمت آزما لی جائے کہ کون جیل میں جاتا ہے اور کس کو. جیلیں ہیں مردوں کے لیے, میں نے کہا اس کا آپ کا مقابلہ مردوں سے ہوا ہے, مردوں سے نہیں ہوا. جیل ہے مردوں کے لیے, نہیں سمجھتے آپ. صبح شام قرآن کریم پکڑتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بنی اسرائیل جو اتنی غلامی کی آتھا گہرائیوں میں تھے کہ ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا, کہ وہی اسی قوم کا ایک بچہ, وہ ڈاؤن ٹراڈن قوم نکلے گی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دے گی. یہ سب دیکھتے ہوئے بھی عوامی طاقت سے منکر ہیں. عوامی طاقت کا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور عوام کو مارنے والی بھی قدرت ہی ہوتی ہے. جہاں ہمارے سارے پیغمبر غریب لوگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم, ماں نہیں, باپ نہیں, اپنے گھر میں اس کی سپورٹ نہیں, چاچے مخالف, تو مخالف, وہ انقلاب کے کیا بھی دنیا حیران ہے. عوام جب ساتھ دے دیتی ہے اور پھر توکل ہو جاتا ہے, پھر نہ ہے بڑھ کا آپ کو پتہ, دوربین میں کچھ آواز نظر نہیں آئے گا. عزیز صاحب, جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو تحریک ہوگی اس کی پیک وہ کہتے ہیں نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا, جب 2 سال ان کو بھی مکمل ہو جائیں گے جیل کے اندر. ان کی قیادت بھی جو ہے وہ دیگر جیل کے اندر موجود ہے, ورکرز بھی ناحق وہ کہتے ہیں جیل میں ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 3 ہفتوں میں یہ ایک جو عوامی تحریک ہے یہ مومنٹم بنا سکے گی؟ دیکھیں کل اس کی ہڑتال ہے, یعنی یہ تو نہیں کہ تاجر, اس کی تمام پارٹیاں اور کریں یا نہ کریں, تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی ہر گلی کوچے میں سپورٹ کرے گی. کسانوں کی کوئی تحریک ہوگی جائز, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. نہ ہم کسی کو کسی کے خلاف ابھاریں گے, نہ کسی کو کسی وہ کریں کہ فلانے کو گالی دوں. نہ بابا, ہمیں سب کی مائیں بہنیں عزیز ہیں. صاحب, اگر کنٹینرز لگا کے راستہ روکا گیا, سیکشن 144 جو نافذ کر دی جاتی ہے ہر وقت, اور احتجاج کا حق ہمیشہ کی طرح نہیں دیا گیا, پھر کیا ہو؟ راستہ ہم نکال لیں گے, ہم جھگڑا نہیں کریں گے, لیکن ہم نے آئین کو قابل عمل بنانا ہے. اس کے لیے ہم نے تمام وہ حربے استعمال کریں گے جس کی ہمیں آئین اجازت دیتا ہے, جس کی ہمیں شرافت اجازت دیتی ہے, جس کی ہمیں قرآن کریم ہماری عقیدہ اجازت دیتا ہے. ہم ایسے نہیں کریں کہ بابا میں تقریباً بوڑھا ہو گیا ہوں, اب کسی دفعہ میں پارلیمنٹ میں آیا, نہ میں نے کوئی وزارت لی, نہ لینے کی خواہش ہے. نواز شریف زندہ ہے, آخر بار مجھے کہا کہ میں نے نہ نہیں سنا محمود بھائی, میں نے کہا اس بارے میں میری نہ, میں بس ساتھی ہوں, بسم اللہ خیر کا. آپ خیر کا کام کریں گے, میں مفت میں آپ کا وہ ہوں سپورٹر, مفت میں. آپ بے خیری کریں گے, میں مفت میں آپ کے خلاف ہوں.
بس یہ میری تربیت ہوئی ہے یا میرا نشہ ہے یا مجھے ایڈکشن ہے, اور یہ ایڈکشن مجھے بڑی پیاری ہے, بہت پیاری. رضی صاحب آخری سوال, چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی یا سویلین اتھارٹی کی اس وقت کیا مجبوریاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے ایک دنیا میں کیا کیا تو میں کہوں گا کہ میں نے میرٹ پر کام کیا. اب ایک طرف وہ یہ بھی بتا رہے کہ وہ ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کرپٹ افسران کو جب ہٹاتے ہیں تو ملک بھر سے ان کو سفارش کی کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مافیا سرگرم ہے, چینی کی قیمتیں ہو, گندم کا اسکینڈل ہو, کاشتکار کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, جس طرح سے ہر شعبہ جو بٹھا دیا گیا ہے. اگر اس نے یہ بات کی ہے, بسم اللہ شہباز, قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ لو اور پاکستان کے عوام سے وہ وعدہ کر لو کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, پروموشن ول بی آن میرٹ, کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. آپ تماشے کر رہے ہیں, یہ تجھ سے پوچھ گچھ ہوگی. ہاں آپ بسم اللہ کریں, ججز میں, جنرلز میں, فلانا میں کوئی وہ نہیں ہوگی. میرٹ پہ آدمی جائے گا. ابھی پروموشنز ہوئی ہیں بعض اداروں میں, سینئر کو چھوڑ کے جونیئر کو لایا گیا, اور ہائیبرٹ بابا تھیرے دستخط ہے اس میں. جوڈیشری میں ہوئی ہیں, نیچے عدالتوں میں ہوئی ہیں, فوج میں ہوئی ہیں, سویلین میں ہوئی ہیں. کیا کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے, کیا کیا نہیں کیا. یہ غریب عوام کی بددعائیں ڈبو دیں گی اس کو, یا ان کا غصہ جلا دے گا, ہم کو بھی ان کو بھی. وہ دن آنے سے پہلے ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کا عزت کرنی چاہیے, اور مل بیٹھ کے اس ملک کو اس کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو. اور ناظرین, آج جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی فیملی نے, اور جو لسٹ کے مطابق تو بہرحال نظر آتا ہے کہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی, تاہم ظہیر عباس صاحب کو ملاقات کا پھر جو ہے وہ موقع ملا. عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا سے سینٹ امیدوار نامزد کر دیے ہیں. جنرل لسٹ پر مراد سعید, فیصل جاوید خان, مرزا آفریدی صاحب کا نام فائنلائز ہوا ہے. نور اللہ قادری صاحب ٹیکنوکریٹ سیٹ پر, اعظم سواتی صاحب, اور خواتین سیٹ پر روبینہ ناز صاحبہ نامزد کی گئی ہیں, اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی خالی سیٹ پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ بڑی بازگشت تھی اس بات پر, اور جو نام اعتراض کیا جا رہا تھا مرزا آفریدی صاحب, جن کے ویکینڈ پہ ان کے فارم ہاؤس پر, پھر ان کی رہائش گاہ پہ پریس کانفرنس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا, اور بڑا جسٹیفیکیشنز بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے سامنے آئی تھی. گزشتہ روز تک سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ وہ ورکر کو ترجیح دیں گے بجائے اس کے کہ جس کے پاس پیسہ ہو. کیا یہی عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن, رکن قومی اسمبلی ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. مروت صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مروت صاحب, بالآخر مرزا آفریدی صاحب کو ٹکٹ مل گیا ہے, وہ یہ بازی لے گئے ہیں. بڑی جو ہے وہ اعتراضات اور جو تحفظات تھے وہ سامنے آ رہے تھے. آپ نے بھی جو ٹویٹ کیا تھا اس میں آپ نے 50 کروڑ کا بلکہ ذکر کیا تھا. آپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے جب ہوئی تھی تو ان کے نام سے متعلق کیا عمران خان صاحب کو تحفظات تھے؟ کیونکہ ایک لسٹ گزشتہ سال کی سامنے آئی تھی جس میں خان صاحب نے تو خود ان کے نام پر اپروو کیا ہوا تھا. بہت شکریہ. میری مرزا آفریدی صاحب کے ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا بڑا احترام کرتے ہیں اور مجھے خود بھی وہ پلیزنٹ سے آدمی ہے, لیکن جہاں تک ان کو ٹکٹ دینے کا معاملہ ہے, اس وقت جب ان کا نام سامنے آیا اور پینل ڈسکشن کے لیے خان صاحب کے سامنے آیا تو میں اس ڈسکشن کا, اس پینل کا ایک حصہ تھا. مرزا آفریدی صاحب کی بنیادی جو ریکمنڈیشن تھی وہ اعظم سواتی صاحب اور شبلی فراز صاحب نے کی تھی, اور شبلی فراز صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے بعد جو ہیں جب ان کا نام کنسیڈر ہو کے 6-7 لوگوں کی میت میں خان صاحب کے سامنے آیا اور اس پہ ڈیبیٹ جیل کے اندر شروع ہوئی, تو مجھے اپروچ کیا خیبر ایجنسی جو جہاں سے ان کا تعلق ہے, وہاں کی تنظیم نے, اور مجھے وہاں کے میں نے اقبال افریدی صاحب نے اور نور اللہ قادری صاحب, انہوں نے کہا کہ خان صاحب تک ہمارے آپ گزارشات پہنچا دیں کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہے پارٹی کا حصہ نہیں تھے, اور ان کو جو ہیں صرف ان کے مالدار ہونے پر ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اقبال افریدی صاحب اور نور اللہ قادری صاحب دونوں کے ساتھ میرا انتہائی پیار, محبت اور احترام کا رشتہ ہے.
میں نے جب ان کی گزارشات معروضات خان صاحب کے سامنے رکھی تو وہاں پہ بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے. اس وقت یہ علم ہوا، شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ جی مرزا افریدی صاحب جو ہیں خان صاحب کو بتایا. خان صاحب ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتے تھے، اچھا، نہ واقف تھے کہ مرزا افریدی کون ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ جی جب زمان پارک کا محاصرہ ہوا تھا تو زمان پارک کے محاصرے کے دوران انہوں نے دیگیں بھیجی تھی اور یہ اخراجات اٹھائے تھے. تو خان صاحب نے آگے سے کہا کہ اچھا دیگیں بھیجی تھی، تو ان سب نے اس بات میں سر ہلائے. تو وہ دیگیں جو ہیں ان کے کام آ گئی، اور اس وقت جو ہے خان صاحب نے کہا کہ اچھا پھر تو اس نے اگر دیگیں بھیجی تھی اور اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا تو اس کو دیکھ لیں. تو پھر میں نے کہا کہ جی اقبال افریدی صاحب اور نور الحق قادری صاحب جو ان کے افرادات ہیں. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ دونوں کو میرے پاس بھجوا دیں. پھر میں نے نور الحق قادری صاحب اور اقبال افریدی صاحب دونوں کی ملاقات خان صاحب سے کرائی، اور جس کے بعد مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے مابین کیا ڈسکشن ہوئی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا افریدی صاحب کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب 9 مئی کے بعد انہوں نے جب پریس کانفرنس کر دی تھی تو لہذا ابھی جو ان کو ٹکٹ ہوا ہے مبارک ہو ان کو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کئی اور بہتر اقدار تھے پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو ملنا چاہیے تھا. پارٹی میں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو سینٹ کے الیکشن ہوں گے، جو 2 پاکستان تحریک انصاف کے پاپولر ترین امیدوار ہیں مراد شہید اور فیصل جاوید، ان کے ساتھ خاص ضرور ہوگا. اور زیادہ ذمہ داری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ آئے گی کہ ان کے اگر پی ٹی آئی کے ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تو یہ ایک جو ہے راستہ کھل جائے گا آئندہ کے لیے، ایڈونچر کے لیے. اور اس میں جب بھی علی امین خان کی حکومت جو ہے انتہائی ناگوار بنے گی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو پھر اس الیکشن کی دیکھا دیکھی آنے والے وقت میں مزید کوششیں ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران کو توڑا جا سکے. لیکن مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے کہ منڈی لگ چکی ہے، پیسوں جو ہے ان کی بوریاں کھول دی گئی ہے، اور سب سے زیادہ جو وکٹم ہوں گے یا فروخت کی کماڈیٹی ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہوں گے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہو گئے. اب یہ ضرور بتائیے گا مروت صاحب، وچ از ویری بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ ہم ابھی بھی ڈسکشنز میں لے کر آتے ہیں، جو یہ پورا ہارس ٹریڈنگ کا ایک عمل ہوتا ہے اور جس طرح سے یہ بولیاں لگتی ہیں. یہ ضرور بتائیے گا کہ کتنا آپ کے خیال میں کتنے اربوں تک یہ معاملہ اس بار جائے گا؟ دیکھیے خیبر پختونخوا کے لوگ اگر پھر بکتے ہیں، ماضی میں بھی بکے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں ایک وقت میں خان نے 20 ممبران اسمبلی کو پارٹی سے نکالا تھا، بالکل. اور بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی میدان میں آپ کو شاید اگر آپ فہرست دیکھیں نا تو اس میں زیادہ تر لوگ اربپتی ہے. چند ایک پارٹیوں کے نظریاتی ہیں، چند باقی جو ہیں نظریاتی جو ہیں وہ لگیں گے کوڈے لائن. اربپتی جو ہیں وہ سینٹ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہر ایک ایم پی اے کو، ہر ایک سینیٹر کو ایم پی ایس تفویض ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو بھی خوش کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے دیگران میں بھی انہوں نے کاوشیں کرنی ہوں گی. تو یہ کاوشیں جو ہیں وہ پیسوں کے عوض ہی پڑیں گی. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ شاید ہی کسی پارٹی نے کسی بھی اربپتی کو جو ہے فری میں ٹکٹ دیا ہوگا. تو زیادہ تر پارٹیاں جو ہیں وہ اس کو کیش کرتی ہے. رائٹ. بٹ مروت صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو گراس روٹس ورکر ہے وہ کیسے آپ کے خیال میں رد عمل کا اظہار کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر پھر یہ ایک لاوا جو ہے جو کہ پک رہا ہے
وہ کوئی شدت مزید اختیار کر سکتا ہے؟ یہ جو کچھ ایونٹ دیکھا گیا ویکینڈ پہ فارم ہاؤس پہ، پریس کانفرنس جس طرح سے ہوئی اور جس طرح سے بظاہر تو نظر آیا اور جس کی چیمہ گوئیاں پہلے سے ہو رہی تھی کہ ایم پی ایس کو بھی پتا تھا کہ وہ اگرچہ ایک تاثر دیا گیا کہ ایم پی ایس شاید وہ اس سے لا علم تھے کہ ان کو کہاں لے کے جا رہا ہے، لیکن پھر یہ اسٹیبلش ہوئی بات کہ سب کو پتا تھا کہ فارم ہاؤس کس کا ہے۔ اس ایشو پہ تو میں نے عمران ریاض کو تو صرف سنا ہے، باقی تو میڈیا ہی خاموش ہے۔ ورکرز کو تو کسی پارٹی میں کوئی گھاس ڈالتا ہی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی میں تو سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں ورکرز کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آپ دیکھ لیں جتنے ممبران اسمبلی ہیں صوبائی قومی، آپ کو میجارٹی جو ہیں وہ سارے ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے ہی صاحب حیثیت ہیں۔ ورکر یہاں صرف چارے کے طور پہ کام آتے ہیں، گولیوں کے آگے، شیلوں کے آگے مار کھانے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے۔ کہیں پر ورکر کو ایکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے، ورکر کا جذباتی استحصال ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کبھی ان کو میرے پیچھے لگا دیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے کہ جی گالم گلوچ شروع کرو، کبھی دوسرے اپنے ساتھی کے خلاف لگا دیا جاتا ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے، طاقت ہوتی ہے ورکر کی، اور ورکر اپنی طاقت تبھی دکھا سکتے ہیں جب غلط فیصلوں سے پارٹی کو منع کر سکے، روک سکے۔ اس ایشو پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا ورکر جو ہیں حقیقی لوگوں کو حق دلا پاتے ہیں یا نہیں۔ ایک پیشن گوئی میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس انداز سے پیسہ چل رہا ہے، مراد سعید اور فیصل جاوید جو ہیں وہ کوڈے لائن لگیں گے۔ یہ آپ نے دوسری بار یہ ابھی ڈسکشن میں یہ بات مینشن کی ہے، مراد سعید اور فیصل جاوید سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں وہ کوڈے لائن لگیں گے۔ لیٹس سی، بٹ مروت صاحب یہ ضرور بتائیے گا، آپ نے جس ورکر کا ذکر کیا جو کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے اور عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ یہ 5 اگست کو اپنے نقطہ عروج پر ہوگی، گنڈاپور صاحب ایک طرف 90 دن کا ایک پلان بتا رہے ہیں جو پارٹی تو آ کے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا انفرادی فیصلہ ضرور ہو سکتا ہے، پارٹی انڈورس نہیں کر رہی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے 5 اگست تک، اور آپ تو پہلے بھی تحفظات کا اظہار کر رہے تھے اور شاید اسی وجہ سے آپ کو پارٹی سے بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ تحریک کامیاب بنا سکیں گے؟ یہ دیکھیے علینا، تحریک کے بارے میں بارہ کہہ چکا ہوں، ابھی آپ ان کے بیانات سے ہی اندازہ لگا لیں۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا، خان کہتا ہے 5 اگست پیک ہونا چاہیے، اور پرسوں مرزا فریدی صاحب کے فارم ہاؤس میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت، چیئرمین، سیکرٹری جنرل، تمام صدور، اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں انہوں نے اس کو 90 دن کا بنا دیا۔ وہ کہہ رہے گنڈاپور صاحب کا ہے یہ فیصلہ۔ نہیں، یہ گنڈاپور صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، گنڈاپور صاحب جو ہے بے باک ہیں، یہ فیصلہ پارٹی سے کروانا چاہیے تھا، ویسے ہی اس کے گلے پڑ رہا ہے۔ یہ سارے بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بات کی، تو یہ اس کا کیوں تھا؟ یہ تنخواہ ایک گنڈاپور صاحب کا فیصلہ تو نہیں ہوا، یہ ان سب کا فیصلہ تھا۔ ان سب نے خان کے فیصلے سے اگر انحراف ہے تو کیا ہے، گنڈاپور صاحب یہ ان سب نے مل کے 90 دن کا سوچے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی حکمت تو ہوگی۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ 90 دن کی میعاد اگر دی ہے تو بہتر ہے 6 ماہ کی دے دیتے، خان خود ہی چھوٹ کے آ جاتا، تحریک کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور دوسرا جو ہے انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ قاسم اور سلمان آ رہے ہیں، میں لندن میں ہوں، یہاں پہ ابھی آپ سے جب ہم کلام ہوں، اور یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کا آنا بالکل ناممکن ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کی آمد ہو سکتی ہے، نہ ان کا والد صاحب نہ ان کی والدہ صاحبہ اس کی اجازت دیں گے۔ پاکستان میں جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے احتجاج کو جو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان کے لیے انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں مروت صاحب کہ ان کے گنڈاپور صاحب نے کہا یہ آر یا پار ہوگا 5 اگست کو، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ ان کے پار سے پہلے ان کو آر کر لیا جائے گا، تو وہ تو تیار بیٹھے ہیں۔ تیار بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں آنا ہے، یہ غلط شوشہ چھوڑا ہے، اور اس سے ورکر کو مایوسی ہوگی جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ نہیں آئیں گے۔ تحریک جو ہے نا، اس طرح نہیں چلتی ہے۔
آپ نے کہا یہ پارلیمانی ممبران ہوں گے. بھائی پارلیمانی ممبران سے زیادہ آپ کے ورکر عہدیدار ضروری ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد 8 فروری تک ہمارے ساتھ تحریک چلائی. بالکل ان سب کو تو انہوں نے کوڈے لائن لگا دیا ہے. وقت کی کمی ہے. جی مروت صاحب جی وقت کی کمی ہے اور مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کی طرف جاؤں گی, بٹ آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور آپ جس طرح کہ قاسم اور سلیمان جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ نہیں آ رہے اور یہ غلط ایک تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, جو کہ مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیشہ وہ ایک پرائس ادا کر رہا ہوتا ہے, ایک قیمت چکا رہا ہوتا ہے. سو وہ آپ کے تمام سامنے ہے. کس طرح سے یہ تحریک کو نقطہ عروج پر لے کر آئیں گے, یہ اٹ سیلف بہت بڑا سوال ہے جب پاکستان تحریک انصاف میں اتنی بڑی ڈویژن جو ہے وہ اتنی واضح طور پہ دکھائی دینے لگے. پروگرام کی ٹیم مدینہ شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.